इनका सवाल ये है, इंसानों का इम्तहान लेने में अल्लाह की कुदरत का इंसाफ क्या है और अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है, आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है। इंसानों का इम्तिहान लेने में, इस दुनिया में टेस्ट लेने में, परीक्षा लेने में अल्लाह का इंसाफ क्या है, अल्लाह ईश्वर की कुदरत का इंसाफ क्या है टेस्ट लेने में। भाई जाहिर सी बात है कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता किसी के ऊपर, ना वो किसी को धोखा देता है। जुल्म से, हर बुराई से, धोखे से पवित्र है। धोखा देना तो शैतान का काम है। देखिए, पैदाइशी तौर पर अल्लाह के सब बंदे अल्लाह की निगाह में बराबर हैं, यानी दुनिया में पैदा होने आने के हिसाब से अल्लाह के नज़दीक सारे इंसान बराबर हैं। अब यहाँ से अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर जो जैसे कर्म करके मरेगा, मौत के बाद की ज़िंदगी में उसका मर्तबा अल्लाह के यहाँ वैसा ही होगा। क्योंकि दुनिया में तो सारे इंसान इम्तिहान देने आ रहे हैं ना, तो पैदाइशी तौर पर सारे इंसान बराबर हैं। अब अल्लाह के यहाँ जो है मर्तबा छोटा या बड़ा जब बनता है इंसान का, जब इस दुनिया से कर्म करके जाता है। कौन कितना अल्लाह को राज़ी करके गया, कौन कितना नाराज़ करके गया, उसी हिसाब से अल्लाह के यहाँ इंसान के कर्मों के हिसाब से मर्तबा होता है। तो पैदाइशी तौर पर अल्लाह की निगाह में सारे इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक किसी पर जुल्म नहीं करता। कैसे जुल्म नहीं करता? अब जैसे मान लो सूरज है, सूरज का फ़ायदा हर इंसान उठा रहा है। अल्लाह की हवा का फ़ायदा हर इंसान उठाता है। हर इंसान हवा के द्वारा सांस लेता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। अब बताओ ना, अल्लाह की जो कुदरत से फ़ायदा सब उठा रहे हैं ना, इसमें तो कोई जो है भेदभाव नहीं है। सब अल्लाह की पैदा की हुई ज़मीन से रोज़ी खा रहे हैं। अब अगर दुनिया में कोई अमीर गरीब बनाया है अल्लाह ने, तो वो इम्तिहान लेने के लिए बनाया है, परीक्षा लेने के लिए, कि गरीबी में कौन अल्लाह को कितना राज़ी करता है, अमीरी में कौन अल्लाह को कितना राज़ी करता है, कितना अल्लाह ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर चलता है, अमीरी में हो या गरीबी में हो। वरना तो अल्लाह की कुदरत का सभी फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, जुल्म नहीं करता है। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अपनी रचना को बराबर रचा है। अब हम समझें कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के द्वारा हर इंसान के सामने चुनने के लिए दो रास्ते रखे हैं। या तो मेरी अच्छाई की शांति का मेरा रास्ता चुन, या फिर शैतान की बुराई का, बेचैनी का रास्ता चुन। इन दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए हैं। मेरा रास्ता अच्छाई का है, अच्छाई के रास्ते पर चल के मरेगा तो मौत के बाद स्वर्ग है, मेरा इनाम है। और शैतान का रास्ता, बुराई का रास्ता शैतान का है, मैंने तेरे अंदर शैतान की बुराई से नफ़रत रखी है, बेचैनी रखी है। तो बुराई का रास्ता शैतान का है, जो कि मेरी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ है। तो बुराई के शैतान के रास्ते का अंजाम है मेरी सज़ा, मेरा गुस्सा, नरक की आग। दोनों के दो अंजाम बता दिए। अब अल्लाह की ये कुदरत के एहसासात इंसान के अंदर अल्लाह की रचना में, दुनिया में होश संभालते ही शुरू हो जाती है। जब तक बच्चा छोटा होता है, नासमझ होता है, उसे सुख दुख का भी एहसास इतना नहीं होता है, माँ बाप के साए में पलता है, उसे कोई होश नहीं होता कहाँ से कम के आ रहा है, कैसे बाप कमा के ला रहा है, क्या सुख है क्या दुख है। तो अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने इंसान के सामने दो रास्ते रख दिए हैं। और अल्लाह ताला की ये कुदरत बच्चे के दुनिया में होश संभालते ही शुरू हो जाती है। जब इंसान अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला सुकून पैदा कर देता है, और जब बुरा काम करता है, गुनाह करता है, तो बेचैनी पैदा कर देता है। ये कुदरत अल्लाह की शुरू हो जाती है। अब इंसान को जीवन का समय दे दिया है, अब सारी ज़िंदगी छूट दे दी है कि अब चुन, कौन से रास्ते को चुनेगा, चुनता रहे। अगर इंसान अनजाने में, बेहोशी में गुनाह कर रहा था, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे उसे होश आया है, अगर अल्लाह से माफ़ी मांग ली उसने और अल्लाह की तरफ लौट आया, गुनाह से अच्छाई की तरफ आ गया, तो अल्लाह का ऐलान है कि मैं तुझे माफ़ कर दूँगा अगर तू दिल से माफ़ी मांगेगा और मुझसे उम्मीद करके माफ़ी मांगेगा। मैं तुझे माफ़ कर दूँगा
اور مرنے کے بعد جنت میں داخل کروں گا، اپنی رحمت میں داخل کروں گا۔ اور اگر نہ لوٹا، برائی پہ چل کے مرا ہے، تو شیطان کے راستے پر انسان چلا جاتا ہے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں، جہنم میں جاتا ہے۔ اب یاد رکھنا، مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا انسانوں کا فیصلہ کرے گا تو کوئی انسان گھبرا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا، یا اللہ تو مجھے دھوکے سے جہنم میں داخل کر رہا ہے، تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ اسی لیے سنسار کا سچا مالک ہر انسان کو سچ اور جھوٹ اور اچھائی اور برائی کے راستے پہ بہت اچھے طریقے سے، باریکی طریقے سے چھانٹتا ہے موت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں راستے چننے کے لیے، اچھائی کا یا برائی کا، دونوں راستے چننے کے لیے جیون کے سمے میں تھکا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میری 2 مٹھی بند ہیں اور 2 مٹھیوں میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ بھئی چن لیں، آپ کون سی مٹھی چنیں گے؟ ایک ہی ملے گی۔ اب آپ نے کہا سوچ سمجھ کر کہ میں الٹے ہاتھ والی چنتا ہوں۔ پھر میں نے کہا ابھی کھولی نہیں میں نے، ابھی میں اس کو پکا رہا ہوں تاکہ پھر بعد میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے ظلم کیا میرے ساتھ۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں اور سوچ لو اور چن لو۔ پھر اس نے اور سوچا، پھر بھی اس نے الٹے ہاتھ والی ہی چنی، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اور سوچو، یعنی اتنا تھکا دیا میں نے اس کو، آپ کو میں نے اتنا تھکا دیا کہ آپ کے پاس یہ بولنے کے لیے بول نہ رہا کیا کہ بھئی میں اب اس کو چنتا ہوں۔ آپ نے کہہ دیا میں نے ٹھیک ہے چن لیا، بھئی چن لیا میں نے، الٹے ہاتھ والی مٹھی کو میں نے چن لیا، میں نے آپ کو تھکا دیا، جھکا دیا۔ اس کے بعد پھر کھولا، اب اس مٹھی میں غلط چیز ہے، تو پھر آپ کا یہ ادھیکار نہیں ہے مجھ سے کہنے کا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ تو بند مٹھی کی بات سے میں نے مثال آپ کو سمجھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایشور ہر انسان کو گناہ سے بے چین کر کے سمجھاتا ہے کہ اس کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہے اور نہ موت کے بعد اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ کے ہاتھ احساس کرا رہا ہے، وہ کوئی بند مٹھی کی چیز تھوڑی کہ سب پتہ نہیں ہے کوئی چیز اس میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو ہاتھ کے ہاتھ احساس کرا رہا ہے، گناہ میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کے ضمیر کو یہ سمجھاتا ہے، انسان کے جو ہے سائے کو، ضمیر کو، اس کے ہوش کو، جو اس کا نفس ہے، جو اس کا جو ہے من ہے، اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اچھا ہے نہ موت کے بعد اچھا ہوگا۔ جس کا انت برا ہوا اس کے ساتھ برا ہی ہوگا، جس کا انت بھلا ہوا اس کے ساتھ بھلا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو، ہر انسان کو جو ہے 2 راستے چننے کے لیے ساری عمر میں تھکا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اس کا پیٹ بھر دیتا ہے کہ تو ایماندار ثابت ہوا یا بے ایمان ثابت ہوا، میں نے تجھے چھوٹ دی، جیون کا سمے دیا، اب تو ایماندار ثابت ہوا یا بے ایمان ثابت ہوا۔ امتحان لینے کے جو حالات اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ اور بڑے حساب کے ساتھ انسان کو چھانٹنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں راستے پر جھکا دیتا ہے، تھکا دیتا ہے، صحیح سے چھانٹ لیتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد کوئی انسان اللہ سے یہ نہ کہہ سکے جہنم میں جانے والا کہ یا اللہ تو نے مجھے دھوکے میں رکھا، مجھے تو دھوکے سے جو ہے جہنم میں داخل کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا کہ ہاں میں ہوں ہی اس لائق، میں برا ہی ثابت ہوا، میں تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بے ایمان ثابت ہوا، میں نے تیری قدر نہ کری، تیرے حکموں کو نہ پہچانا، تیری اچھائی پر نہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا ہی میں تھکا دیتا ہے، یا تو برائی کی بے چینی کی نرک کی آگ سے پیٹ کو بھر کر جھک جا، برائی پر چل کر، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر، اور یا پھر اچھائی کے سکون سے، اچھائی پر چل کر جنت کی سکون کی نعمتوں سے پیٹ بھر کر جھک جا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ انسان کو دنیا ہی میں اچھا برا صحیح سے چھانٹ لیتا ہے، اسے اچھے یا برے راستے پر جھکا دیتا ہے۔ جس نے برائی کے راستے کو سوچ سمجھ کر چنا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ تو کھول دیتا ہے، مگر اسے آگاہی بھی دکھاتا ہے بے چین کر کے کہ برائی کا انجام برا ہے، چلتا ہے تو چل، لیکن یاد رکھ اس کا انجام برا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کو چلاتا رہتا ہے، وہ برائی پہ چلتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، اللہ اسے بے چین کرتا رہتا ہے، آگے کا انجام اس کو بے چین کر کے سمجھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جیون کے سفر میں اس کو خوب تھکا دیتا ہے،
خوب جھکا دیتا ہے، اسے پوری طرح سے برا چھانٹ دیتا ہے، برائی میں چھانٹ دیتا ہے، پوری طرح سے اسے بے ایمان اس کے کرموں سے چھانٹ دیتا ہے۔ ساری زندگی اسے موقع دیے کہ مجھے راضی کر اچھائی پہ چل، مجھے راضی کر اچھائی پہ چل، موت کے بعد جنت کو حاصل کر، ساری زندگی اسے قدم قدم پر موقع دیے۔ دیکھو دھوکہ دینے والا کام تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب ایک آدھ بار موقع دے دیا دھوکے سے، اب وہ آدمی سمجھ نہیں پایا ٹھیک سے ہیں، اب وہ بعد میں جب اس کا انجام برا ہوا انہیں تو تم نے تو مجھے بھائی دھوکہ دے دیا، تم نے تو مجھے دھوکہ دے دیا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کتنی بہترین قدرت والا ہے کہ ساری عمر، ہاں کوئی گھنٹہ آدھ گھنٹہ نہیں دیا انسان کو امتحان کا، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 سال ہیں، لمبی لمبی عمر دی ہے انسان کو، ہوش دیا ہے، سمجھ دی ہے، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، اپنی رچنا کو رچا ہے انسان کے اندر، صحیح سمجھ دی ہے، اچھائی برائی کے احساس رکھے ہیں، سب چیز ہے۔ اب کوئی گھنٹہ آدھ گھنٹہ نہیں، ساری عمر انسان کو سمجھاتا رہتا ہے کہ برائی پہ چلنا برا کام ہے، اچھائی پہ چلنا اچھا کام ہے، احساسات پیدا کرتا رہتا ہے، اچھائی میں سکون پیدا کرتا رہتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کرتا رہتا ہے۔ انسان کی رچنا میں ڈھال رکھا ہے اچھائی پہ چلنے کا کہ تو اچھائی پہ کو ڈھل، میرے راستے پہ کو ڈھل۔ اب پھر بھی انسان نہ مانے، برے پہ برائی کے لیے برا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے، تو مالک ابھی راستہ کھولتا رہے گا وہ تو ہیں۔ اب وہ برا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ کھول رہا ہے، اس کو سمجھ دے رکھی ہے، اس کو احساس کرا رہا ہے اندر سے، جانتا بھی ہے انسان برائی پہ چلنا برا کام ہے، انجام کو بھی جانتا ہے، کیا انت بھلا تو سب بھلا، انت برا تو سب برا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو انسان جس راستے پہ چلنا چاہے گا اس کا کام ہے کہ وہ چھوٹ دے، فری ول دے رکھا اس نے ہیں، اس کے لیے راستہ کھول دے۔ تو اب جو انسان برائی پہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول رہا ہے، اور یہاں تک کہ جیون کا سمے بھی اسے اتنا دیا ہے کہ وہ پوری طرح سے برا بن کے جھک جائے، چھٹ جائے کہ ہاں میں برا ہوں۔ دیکھو نا، جب کوئی انسان بے ایمانی کر رہا ہو کھلم کھلا، میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، تو پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہ اس کا مطلب تم بھائی بے ایمان ہو، تو اس نے غصے میں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بے ایمان ہوں، تو اس نے اپنے آپ قبول کر لیا نا میں بے ایمان ہوں۔ تو اسی طرح سے مرنے کے بعد بے ایمانی کے راستے پہ چلنے والا بھی خود قبول کر لے گا کہ ہاں میں بے ایمان ہوں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور جھکا کے انسان کو مارتا ہے، برائی پہ چلنے والے کو برائی سے جھکا کے مارتا ہے، اور اچھائی پہ چلنے والے کو بھی اچھائی سے جھکا کر جب ہی اسے موت دیتا ہے۔ سسٹم ہی اس نے جیون کا ایسا دیا ہے، حالات بھی اس نے ایسے بنائے ہیں، دنیا کا سسٹم بھی اس نے اس طریقے کا بنایا ہے امتحان کے لیے۔ دیکھو نا کتنے لوگ بڑے بوڑھے ہو گئے، کتنی لمبی لمبی عمر ہیں، 80 سال 90 سال 100 سال کے پرانے جو بڑے بوڑھے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اتنی لمبی عمر ملی ان کو، اللہ نے سمجھ دی تھی اچھائی برائی کی رچنا میں ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرتے مرتے بھی وہ حق تلفی کر کے جاتے ہیں دنیا سے، کہ ایک بیٹے کو دیا دوسرے کو نہ دیا، تو ظلم کر کے جاتے ہیں، تو پوری طرح سے برے بن کے چھٹ کے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں امتحان کے اس جیون کے سمے میں خوب سوچ سمجھ کر برائی پر چل کر اور جہنم کی آگ کما کر خوب سوچ سمجھ کر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اندھیرے میں جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، میں برائی کے راستے پہ چل رہا ہوں، اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اچھے انسان کو جنت میں سورگ میں اندھیرے میں نہیں ڈالے گا، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کر رہا ہوں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں پہ چل رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ اچھا انجام کرے گا موت کے بعد، اس کو بھی پتہ ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے برائی پہ چلنے والے کو کہ میں برے کام کر کے مر رہا ہوں، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا انجام نہیں کرے گا، کیونکہ میں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے مر رہا ہوں۔ اب یہ دنیا کے سارے طریقے جو بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سکھ دکھ کے، غریبی امیری کے، کمزور طاقتور کے، یہ سب جو ہے دھرم ادھرم کے، یہ سب انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر زمانے میں سنسار کا سچا مالک اپنے سچے دھرم اسلام کو شانتی کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے پھیلواتا ہے، اپنی سچائی اور اچھائی کو امن شانتی کے ساتھ پھیلواتا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ جو بن دیکھا، جو اندیکھا سنسار کا سچا مالک ہے، نراکار ہے، اس کی تعریف کراتے ہیں، اس کی پہچان کراتے ہیں کہ وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس سے ڈرو، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، برے کرم اپنی رچنا کے آدھار پر برے کرم کرنے والوں کو سزا دے گا موت کے بعد، اچھے کرم کرنے والوں کو انعام دے گا جو اس سے ڈر جائے گا۔
ہیں جو اس کے حکم پہ آ جائے گا، اور جو نڈر ہو کر اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھے گا، دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا موت کے بعد۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں برے لوگوں کو اور خوشخبری دیتے ہیں ڈرنے والوں کو، اچھے لوگوں کو۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ سب میں عام کراتا ہے ہر زمانے میں۔ اب جو اس کی تعریف پر راضی نہیں ہوتے، بن دیکھے اپنے بنانے والے سچے مالک کی تعریف پر راضی نہیں ہوتے، ہاں، اور اپنے گھمنڈ میں شیطانی دھرم پر چل کر ادھرم پھیلاتے ہیں، سچے دھرم کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے اور چھانٹنے کا اور راہ کھول دیتا ہے۔ اب دیکھو نا کتنا جھگڑا کر رہے ہیں آج کے زمانے میں لوگ، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی طاقت لگا رہے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرتے، دھرم ہی رہ گیا، دھرم کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ صدق سوچئے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام سچا دھرم ہے، اسی لیے اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم پھیلتا ہے تو ادھرمی بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ادھرمی ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، اور اچھائی برائی برابر نہیں ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ ایشوری رچنا کے آدھار پہ چلتے ہیں۔ تو رچنا کا آدھار اور خلاف دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب رچنا کے آدھار پر سچائی پھیلے گی تو ادھرمیوں کو، جو رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، ان کو بہت وہ زہر دکھائی دے گی، دشمنی نبھائیں گے اس سے۔ اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ادھرمی دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پھیلواتا ہے، جو لوگ ڈر جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اچھائی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اور تیزی سے راہ کھل جاتی ہے، ان کا اور ایمان بنتا ہے، ان کا اور ایمان زندہ ہوتا ہے، اور برائی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اور برائی کی راہ پر چلنے کے لیے اور ان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ سب اپنے جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں، اور پھر قرآن میں کہا گیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو میں موت کا مزہ چکھاؤں گا، کوئی نہیں بچے گا موت سے۔ اب دیکھو نا اس دھرم اور ادھرم کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور، اللہ کی خاموش قدرت سے، ہاں، اس دھرم اور ادھرم کی لڑائی میں اللہ کی خاموش قدرت سے ہر انسان کی عقل کا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ سچ اور جھوٹ کو پہچان کر جون سا راستہ چاہے وہ چن لے، سچ کو چن یا جھوٹ کو چن۔ جلدی کرم کر کے آ میرے پاس، ہاں، جیون کا سمے پورا کر کے جلدی کرم کر کے آ، اور جیسے کرم کر کے آیا ہے پھر ویسے ہی بدلا پا۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ جی آگے آنے والے سمے میں کیا ہوگا، یہ جو ہے جو نقلی ہندو ہے یہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے مٹانا چاہ رہے ہیں، ہندو راشٹر گھوشت کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں، تو آگے آنے والے وقت میں آپ کا گیان کیا کہتا ہے، کیا بھوشیہ وانی کرتا ہے کہ کیا ہوگا؟ تو بھئی قرآن حدیث کی روشنی میں اگر ہم سمجھیں باریکی سے، تو آگے آنے والے وقت میں ہمیں آنکڑوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلے تو ان کافروں کے ذریعے سے ہیں، ان ادھرمی گنڈے موالیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی دنیا بکھیری جائے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اپنی منمانی کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کے جو ہے دھرم پہ چل رہے ہیں، اپنے مالک کی مرضی کو نہیں سمجھتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بہت بڑی بھاری ذمہ داری دی تھی کہ میرے دین کو خود سچائی پہ چلنا اور سچائی کو ساری دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانا، مگر یہ شرک میں ملوث ہو گئے، ایک اللہ سے کٹ گئے، ایک دھرم سے، ایک دین سے، دین حق سے کٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور اللہ کی طرف لوٹنے کو تیار نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں، اللہ کی مرضی جاننے کو تیار نہیں۔ تو پہلے تو ان کافروں کے ذریعے سے، ان گنڈے موالیوں کے ذریعے سے ان مسلمانوں کی دنیا بکھیری جائے گی، جس دنیا کے چکر میں انہوں نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا ہے، نبی کے فرمان کو ٹھکرایا ہے، تو ان کی دنیا پرستی تباہ کر دی جائے گی۔ تو پہلے تو ان اندھ بختوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی دنیا بکھیری جائے گی، پھر اندھ بختوں کی کٹائی کر کے جلیل کر کے مارا جائے گا۔ جتنا ان کا گھمنڈ ہے نا، یہ اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھتے ہیں، گھمنڈی ہیں، جتنا ان کا گھمنڈ ہے اللہ ان کو اتنا ہی جلیل کرے گا۔ تو یہ ہے آگے کی بھوشیہ وانی، اور سری لنکا میں ایسا ہو بھی رہا ہے۔
تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ संसार کا سچا مالک، اس نے دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے، سب کا امتحان لے رہا ہے، سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے، اس نے حالات بھی ایسے پیدا کیے ہیں اور صحیح طرح سے لوگوں کو چھانٹ کر جب موت دیتا ہے اچھائی برائی میں جھکا کر کے۔ اب دیکھو نا، جب کوئی انسان دو چار مل کر کے کسی غریب آدمی کی زمین کو دباتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اس کا حق مارتے ہیں، اور جب وہ بے ایمانی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، زمین کو دبا لیتے ہیں، تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی میں تھوڑی بہت چوٹ پھینٹ لگتی ہے تو چوٹ پھینٹ ٹھیک ہونے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ارے کہ میرے ذرا سی چوٹ تو لگی تھی، میں نے کروڑوں کی بے ایمانی کر لی، کروڑوں کی زمین دبا لی۔ اب اگر کوئی اچھا انسان ملتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے کہ بھائی کسی کا حق ماننا صحیح نہیں ہے، کسی پہ ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا، مالک حساب لے گا۔ تو کیا کہتا ہے اللہ سے نڈر ہو کر کے؟ ارے کہ جب مریں گے جب دیکھا جائے گا۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، کیا اسے پتہ نہیں ہے میں بے ایمانی کر رہا ہوں؟ کیا اسے انجام کی پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر خود سے انسان برائی کا، شیطان کا راستہ چنتا ہے اس دنیا کے دھوکے کے چکر میں۔ تو بے ایمان کیا کہتے ہیں مل جل کر؟ ارے 1,00,000 2,00,000 روپے تو خرچہ ہوا ہے تھانے میں، ہم نے کروڑوں کی زمین دبا لی۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، بے ایمانی اور ظلم کون کرے گا؟ جو اپنے مالک سے نڈر ہوگا، جو اپنے مالک کا انکار کرے گا۔ اب اپنے سچے بنانے والے مالک جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو امتحان لے رہا ہے، جو دن نکالتا ہے کرم کرنے کے لیے، جو چھپا ہوا ہے مالک، جو دکھائی نہیں دیتا ہے، جو سب کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اب اس مالک سے نڈر ہو کر کے اس کی دھرتی پہ جب ظلم کرے گا، اور نڈر پیدا ہوتا ہے گھمنڈ سے، انسان مالک سے نڈر گھمنڈ سے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ انسان نڈر ہو کر بے ایمانی کر رہا ہے، بے ایمانی کا راستہ اس نے اپنا رکھا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی کر رہا ہے۔ اب یہ اپنے گھمنڈ میں جو ہے برائی کر رہا ہے، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ رہا ہے۔ اب اللہ اس کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، اب اس کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اس کا گھمنڈ نرک کی آگ میں دور کرے گا، اس کا حق ہے کہ وہ سزا دے۔ اگر یہ اپرادھ کرتا ہوا جیون کا سمے اس نے پورا کیا، اپرادھی بن کے پکڑا گیا، تو میرے بھائیوں مرتے ہی فرشتے اس کو بری طرح جکڑتے ہیں زنجیروں میں اور نرک کے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، جس کے اندر طرح طرح کی سزائیں ہیں، اور وہاں پر انسان ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ جیے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ جیون کا سمے اتنا دیا ہے کہ برائی پر چلنے والا برائی پر اچھی طرح سے چھٹ کر مرتا ہے، برائی پہ اچھی طرح سے چھٹ کر برا بن کر مرتا ہے۔ جو اللہ کی قدرت کی طرف سے جہنم کا ایندھن بن کر چھٹ کر مرتا ہے، اور اچھائی پر چلنے والا اچھائی پر چل کر اچھی طرح سے اچھائی پر چھٹ کر مرتا ہے، اچھائی پر چلنے والا جنت کے لیے چھٹ کر مرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے مالک کی بادشاہت کو اپنے اوپر پہچان لیں کہ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس زمین و آسمان کے بیچ ہم اللہ کی ڈر اور غم کی غلامی میں قید ہیں۔ اب دیکھو نا، جو پچھلا سمے نکل گیا، انسان کو غم لگا ہوا ہے کہ میرا باپ کیوں مر گیا، اگر نہ مرتا تو آرام سے جیتے، میرا بھائی کیوں ختم ہو گیا، میرا فلاں کیوں ختم ہو گیا، غم لگا ہوا ہے، اور آگے آنے والے وقت کا ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی دکھ تکلیف کون سی آ جائے، کون سی مصیبت آ جائے، کون سی پریشانی آ جائے۔ انسان کے اوپر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، دکھوں کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی، خطروں کی، موت کی۔ اب دیکھو نا، انسان کے اندر یہ سورگ جنت کی اچھائیں ہیں، کیا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کو کسی خطرے کے ڈر کا غم نہ لگے، میری زندگی کو کسی خطرے کے ڈر کا غم نہ لگے۔ انسان اپنی زندگی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کو کسی خطرے کے ڈر کا غم نہ لگے، مجھ پر کوئی پریشانی نہ آئے، میری زندگی جینے میں آسانی ہی آسانی ہو، پریشانی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے نیک بندوں کو نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا، وہ میری ڈر اور غم کی بادشاہت سے جنت میں آزاد ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مالک کو راضی کرو، جس مقصد سے اس نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو، اور وہ اس کا گیان حاصل کرو، وہ چاہتا کیا ہے،
اس نے ہمیں جیون دیا ہے تو وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی چاہت کے لیے اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو اپنے مالک کی مرضی سمجھ میں آئے۔ اور اللہ کے ادھیکار اللہ کو دو، اللہ کا حق اللہ کو دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب دیکھو نا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف پر کتنے راضی ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے، اللہ کی توحید سے کتنے راضی ہوں گے، اللہ کی تعریف سے کتنے راضی ہوں گے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے امتی، ان کے ماننے والے، اور ٹھنڈک پہنچے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ٹھنڈک پہنچے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور آج یہ مسلمان کہلانے والے مشرک اللہ کے ساتھ نبی کو ملاتے ہیں، ایک ایشور واد میں ملاوٹ کرتے ہیں، ایک اللہ کے ادھیکار میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دین حق، سچا اسلام دنیا میں پھیلائیں۔ سچا اسلام ایشور کے سدھانت ہیں، اس کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جو کہ سنسار کے سچے مالک ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ سنسار کے سچے مالک کا قانون ہے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے جیون کا مقصد یہی ہے کہ انسان دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہے، اس جیون کو جس مالک نے جیون کی شروعات کرائی ہے، اپنی منمانی چھوڑ کر اس کے مالک کی مرضی کو جانیں کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اپنے مالک کی مرضی پر چل کر اسے اس دنیا سے راضی کر کے جائیں۔ ہاں، اپنی گردن کو، اپنے اہنکار کو مٹا دیں، اپنی میں کو مٹا دیں اپنے مالک کے سامنے جس نے جیون دیا ہے، اور اپنی گردن کو اس مالک کے سامنے جھکا دیں۔ ہاں، اسلام قبول کر لیں، اپنا سب کچھ اس مالک کے سامنے سونپ دیں، یہی مطلب ہے اسلام کا۔ تو اسلام قبول کر لیں اور اپنی من کی مرضی چھوڑ کر اس مالک کی مرضی قرآن مجید میں جان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں جان کر اپنی مرضی چھوڑ کر اس مالک کی مرضی پر جیون جئیں، مسلم بنیں، اور مسلم کا مطلب اس کا آگیاکاری، اس کی آگیاکاری بن کر اس دنیا سے مر کر اللہ کو راضی کر کے جائیں، اور نرک کی آگ سے بچ جائیں، اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کے جیون پائیں۔ یہی مقصد ہے جیون کا۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کا سچا مالک انسانوں کا بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ امتحان لے رہا ہے، وہ چھانٹ رہا ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، اس کی رچنا سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ جو سچائی پہ چلے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، جو جھوٹ پہ چلے گا وہ اپنا برا کرے گا۔ یہ زندگی امتحان ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہاں پر سب کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں پر انسان دیکھ لے گا کہ میں نے ایک ذرے کے برابر اچھائی کری تھی تو آج وہ میرے کام آ رہی ہے، اور ایک ذرے کے برابر ہی میں نے برائی کری تھی، برائی میں عقل کی تیزی دکھائی تھی تو آج میری بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ
गुमराह रहने दे, उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं, मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा। और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए।
और सब के सब एक ही धर्म पर थे यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर